बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। औज बिन अनक की कहानी एक कदीम कहानी है जो मुख्तलिफ सकाफतों और मजाहिब में पाई जाती है। ये कहानी एक तवीलुल क़ामत और ताकतवर इंसान के बारे में है जो तूफान नूह से बच गया था। इस कहानी के मुख्तलिफ वर्जन हैं, लेकिन इन सब में कुछ मुश्तरका अनासिर हैं। औज बिन अनक को आम तौर पर एक जालिम और जाबिर हुक्मरान के तौर पर पेश किया जाता है। वो अपनी ताकत और कद का इस्तेमाल दूसरों पर रोब डालने के लिए करता था। ताकत का गलत इस्तेमाल तबाही का बाइस बनता है। औज बिन अनक अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों पर जुल्म करने के लिए किया करता था। उसकी जुल्म सितम की वजह से उसे खुदा की तरफ से सजा मिली और वो तबाह बर्बाद हो गया। गुरूर एक खतरनाक चीज है। औज बिन अनक अपनी ताकत और कद पर इतना गुरूर करता था कि वो खुदा की नाफरमानी करने से भी दरेग नहीं करता था। उसके गुरूर की वजह से उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कहानी का एक अहम सबक यह है कि ताकत और गुरूर खतरनाक चीजें हैं। आज की वीडियो में आपको हम उसके बारे में बताएंगे कि अल्लाह ने उसको कितनी ताकत दे रखी थी, फिर उसने अल्लाह की नाफरमानी क्यों की, अल्लाह ने उसको कैसे इबरत का निशान बना डाला। ये कहानी उन लोगों के लिए सबक है जो ताकत ही को सब कुछ समझ लेते हैं और वो अपनी ताकत को दूसरों पर जुल्म और जबर के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर अल्लाह उनके साथ क्या हशर करता है। अच्छाई हमेशा बुराई पर फतह हासिल करती है। औज बिन अनक एक ताकतवर और जालिम इंसान था, लेकिन आखिरकार वो अच्छाई की कुव्वतों से शिकस्त खा गया। इन सबकों के अलावा औज बिन अनक की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करना चाहिए। हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने मफादात के लिए नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा खुदा की इताअत करनी चाहिए और उसके अहकामात पर अमल करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि कौम आद की क्या खुसूसियत थी और उसको किस चीज पर फख्र था? आपको आद ऊला और आद सानिया के बारे में भी आगाह करेंगे। क्या आप जानते हैं कि कौम अमालिका कौन थी? उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, कुरान मजीद में इरशाद होता है कि नूह को हुक्म मिला, हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक कश्ती बना और उनके बारे में मुझे कुछ न कह, जो जालिम है गर्क किए जाएंगे। और वो कश्ती बनाने लगा। मुख्तलिफ रवायात में आता है कि औज बिन अनक नाम के शख्स ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के लिए सागवान की लकड़ी मुहैया की थी और वो इतना तवीलुल उम्र था कि हज़रत मूसा के दौर तक जिंदा रहा। इससे पहले कि आपको औज बिन अनक की कहानी सुनाए, आपको कौम आद के बारे में बताते हैं कि कौम आद कौन है। कौम आद दो हैं, यानी दो कौमों का नाम है। नंबर 1 आद ऊला और 2 आद सानिया। इन दोनों कौमों में 100 साल का फासला था। आद सानिया को कौम सुमूद भी कहते हैं। कौम आद ऊला मुराद जो कि अल्लाह के नबी हज़रत सैयदना हूद अलैहिस्सलाम की कौम है। तफसीर सिरातुल जनान में है कि कौम आद दो हैं। आद ऊला यह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम है और ये यमन में आबाद थे, और आद सानिया यह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम है। उसी को सुमूद कहते हैं। इन दोनों के दरमियान 100 बरस का फासला है। दोस्तों, एक चीज आपको बताते हैं कि कौम आद ऊला हो या सानिया, कौम अमालिका का जिक्र करें या फिर औज बिन अनक का, ये तमाम तर किस्से गुरूर, तकब्बुर और ताकत के जोम के हैं जो अल्लाह ही ने अता की और नाफरमानों ने अल्लाह के सामने सरकशी की। ये 2000 साल कबल मसीह की बात है कि जब तूफान नूह की तबाही के बाद अल्लाह ताला ने सरजमीन अरब पर एक ऐसी कौम पैदा फरमाई जो दुनिया में सबसे ताकतवर, मजबूत और तवाना अफराद पर मुश्तमिल थी। ये लोग जिस्मानी खूबसूरती, सुर्ख सफेद रंगत और वजाहत में अपना सानी नहीं रखते थे। माल और दौलत की फरावानी, शानदार तहजीब व तमद्दुन, शान और शौकत समेत दुनिया की हर नेमत और आसाइश उन्हें मयस्सर थी। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि उन जैसी कौम कोई और मुल्कों में पैदा नहीं की। सूरह फज्र। एक और जगह फरमाया कि याद तो करो जब उसने तुम्हें कौम नूह के बाद सरदार बनाया और तुम्हें जमीन पर खूब फैलाया। सूरह आराफ आयत 69। हजरत इब्न अब्बास और मकातिल से मनकूल है कि उनके कद 6 गज या 18 फीट थे। कौम आद से मुताल्लिक तफसील सिवाय कुरान करीम के किसी और मजहबी या किसी कदीमी तारीखी कुतुब में नहीं मिलती। इसलिए इस कौम की हालत का नक्शा या कुरान करीम के जरिए बन सकता है या फिर
ان اثریات کے ذریعے جو محققین علم و آثار نے ان کے بارے میں حاصل کی ہیں۔ پہلا ذریعہ چونکہ قطعی اور یقینی ہے، اس لیے ان کے بیان کردہ حقائق کو بھی بلا شبہ قطعیت حاصل ہے، جبکہ دوسرا ذریعہ تخمینی اور قیاسی ہے۔ قوم عاد کا ذکر قرآن کریم کی 9 صورتوں میں کیا گیا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عاد نام کا ایک شخص حضرت نوح علیہ السلام کی 4تھی نسل میں ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا، چنانچہ اس شخص کی اولاد اور اس کی پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ بعض کتب میں اس شخص کا شجرہ نسب یوں بیان کیا گیا ہے: عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ وہ آرابی تھے جو بہت لمبے اور مضبوط ستونوں پر قائم کردہ عالی شان محلات میں رہا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے انہیں ارم ذات العماد یعنی ستونوں والے کے نام سے یاد کیا ہے۔ ارم ان کا بہت خوبصورت شہر تھا جس کے آثار 1984 میں خلائی شٹر چیلنج کی مدد سے دریافت کیے گئے ہیں۔ یہ علاقہ آج کل عمان کا حصہ ہے۔ ناظرین، بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر کے درمیان عمان، حضرموت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے الاحقاف کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے عظیم صحراؤں میں سے ایک ہے جس کا رقبہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 6,50,000 مربع میٹر ہے۔ اس صحرا میں سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ نما ٹیلے ہیں جہاں کوئی بھی چیز پھینکی جائے تو منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ کسی زمانے میں یہ دنیا کا سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور وہاں یہ قوم عاد آباد تھی۔ آج یہ بھیانک صحرا اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں میں سے ایک اور اہل زمین کے لیے جائے عبرت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: وہ ارم جو ستونوں والے تھے جن کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ سورہ فجر آیت 7-8۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ارم عاد کے دادا کا نام تھا، جیسا کہ ان کے شجرہ نسب میں بیان کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد تحریر فرماتے ہیں کہ عام مورخین کا خیال ہے کہ ارم قوم عاد کے شاہی خاندان کا لقب تھا۔ قوم عاد اپنی تعمیرات میں ستونوں کو خاصی اہمیت دیتی تھی اور دنیا میں ستونوں پر بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرنے کا طریقہ سب سے پہلے انہوں نے ہی شروع کیا تھا۔ حالیہ دور میں ایک شہر جو کہ زیر زمین آثار دریافت ہوئے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کی فصیل پر 30 ستون یا مینار بنائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر شداد نے خصوصی اہتمام کے ساتھ بسایا تھا، جو اس قوم کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ قد و قامت و جسمانی قوت کے لحاظ سے دنیا میں ان کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا۔ اسی طرح اس قوم نے جس معیار اور جس انداز کی تعمیرات کی، ایسی تعمیرات اس سے پہلے دنیا میں کسی اور قوم نے نہیں کی۔ شاید اسی لیے یہ جگہ شداد کی جنت ارضی کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے۔ مولانا مفتی محمد شفیع بیان فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ارم اس جنت کا نام ہے جو عاد کے بیٹے شداد نے بنائی تھی، اور اس کی صفت ذات العماد ہے کہ وہ ایک عظیم الشان عمارت بہت سے ستونوں پر قائم ہوئی اور سونے، چاندی اور جواہرات سے تعمیر کی گئی تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس نقد جنت کو اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالی شان محلات تیار ہو گئے اور شداد نے اپنے روسائے مملکت کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ سب ہلاک ہو گئے اور وہ محلات بھی مسمار ہو گئے۔ اس اعتبار سے اس آیت میں قوم عاد پر آئے خاص عذاب کا ذکر ہوا ہے جو شداد بن عاد اور اس کی بنائی ہوئی جنت پر نازل ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق عاد کے بیٹے شداد نے جب جنت کے نام اور خصوصیات سے متعلق سنا تو اس نے زمین پر ایسی ہی جنت بنانے کا ارادہ کیا اور عدن کے کسی صحرا میں تعمیرات کا کام شروع کر دیا، اور مسلسل 300 برس کی شب و روز محنت کے بعد دنیا میں ایک خوبصورت جنت بنا دی جس میں شاندار محلات بھی تھے اور نہریں اور آبشاریں بھی۔ شداد کی عمر 100 سال ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے قوم عاد کے لوگوں کو جنت کے دیدار کی دعوت دی۔ وقت مقررہ پر وہ عظیم جم غفیر کے ساتھ اپنی جنت کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی شہر ارم کے عالی شان دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ رب ذوالجلال کے عذاب نے آ گھیرا۔ یوں شداد اپنی جنت کے ساتھ زمین میں دفن ہو گیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس واقعے کی صحت پر علماء کرام کی مختلف آراء ہیں۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی جو بتوں کی پجاری بنی۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر در منصور میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایت زور آور اور بہادر قوم تھی۔ وہ سب بت پرست تھے۔ ان کے بتوں کے نام سمود اور حب تھے۔ ابن کثیر میں تیسرا نام سمد بیان ہوا ہے۔ مختلف کتب میں ان کے بتوں کے مختلف نام بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ نے بتوں کے نام صدا، سمود اور وہرا بتائے ہیں۔ مورخین کی رائے کے مطابق
ان کے معبود بھی قوم نوح کی طرح پتھر کے 5 بت یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ہی تھے۔ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم عاد کی بدعمالیاں جب اپنی انتہا کو پہنچ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم کے ایک نیک اور صالح بندے کو ان پر پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام تھے جن کا تعلق قوم عاد ہی سے تھا۔ قوم عاد عربی النسل تھے۔ صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک طویل حدیث روایت فرمائی ہے جس میں انبیاء اور رسولوں کا ذکر ہے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء میں سے 4 انبیاء عربی ہیں، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور تمہارا نبی۔ اے ابو ذر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ہود عاد کی سب سے معزز شاخ خلود کے خوبصورت اور وجیح شخص تھے۔ حضرت ہود نے ان سے کہا، بھائیو ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قوم عاد کے سرداروں نے جواب دیا، تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہماری نظر میں تم جھوٹے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں اور اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ کہنے لگے، تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 برس اس سے بھی زیادہ باز و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی انہیں اللہ کی عطا کردہ نعمتیں یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، کبھی طوفان نوح کی ہولناکیوں کا تذکرہ کرتے، لیکن وہ اندھے بہرے بنے رہے۔ انہیں اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قوم عاد ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے۔ حامیم سجدہ آیت 15۔ قوم عاد کے 13 خاندان تھے۔ امان سے لے کر یمن تک ایک طویل علاقے میں ان کی بستیاں تھیں۔ سرسبز و شاداب کھیت کھلیان، پھلوں پھولوں سے لدے باغات، میٹھے پانی کی بل کھاتی نہریں، خوبصورت آبشاریں، تندرست و توانا، قوی مضبوط و قداور جسامتیں، انہی سب نعمتوں نے انہیں شدید گھمنڈ میں مبتلا کر رکھا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑی جد و جہد کی، لیکن قوم عاد کے لوگ آپ علیہ السلام کو جادوگر اور سحر زدہ شخص خیال کرتے تھے کہ جنہیں ان کے پتھر کے باطل خداؤں نے دیوانہ بنا دیا تھا۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، اب تو میری مدد کر۔ فرمایا، اے نبی، یہ تھوڑے ہی عرصے میں اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ سورہ مومنون آیت 39-40۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم ملا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتوں کو حکم ملا کہ ان چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادابی ویرانی میں بدلنے لگی، مویشی مرنے لگے، پھل اناج ناپید ہو گیا، پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال و پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال چلتا رہا۔ نبی علیہ السلام سے قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ مسلسل واعظ و نصیحت کرتے رہتے اور فرماتے، اے میری قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے مہ برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو تم گنہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ کہنے لگے، ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے، ہم صرف تمہارے کہنے سے تو اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آصف زدہ کر کے دیوانہ کر دیا ہے۔ سورہ ہود آیت 52-54۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قوموں کو جب کوئی مشکل آ گھیرتی تو وہ بیت اللہ شریف جا کر اللہ کے آگے آہوزاری کرتے اور ان کی مشکل رفع ہو جاتی۔ یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھیں کہ اس ارض و سما کی مالک ایک لافانی قوت موجود ہے۔ چنانچہ قوم عاد کے 70 سرکردہ افراد مکہ مکرمہ پہنچے، جہاں قوم عمالیق کے معاویہ بن بکر کی حکومت تھی۔ معاویہ کی ماں کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ معاویہ نے ان کی خوب آؤ بھگت کی۔ وہ لوگ 1 ماہ تک وہاں رہے اور بارش کے دعائیں مانگتے رہے۔ دعا کروانے والے سردار کا نام قیل بن عنبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، سفید، سرخ، سیاہ۔ پھر آسمان سے ندا آئی کہ ان میں سے ایک کو منتخب کر لو۔ قیل نے سیاہ بادل کو پسند کر لیا کیونکہ وہ خوب بارش برسانے والا تھا۔ پھر ندا آئی کہ تو نے ہلاکت و تباہی پسند کر لی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو قوم عاد کی جانب بھاگ دیا، جسے دیکھ کر پوری قوم خوشی کے شادیانے بجانے لگی۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا جو بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا تھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے ہو، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے، یہ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے، گنہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ سورہ احقاف آیت 24-25۔ ارشاد باری تعالیٰ کے اس تیز آندھی نے قوم عاد کا ستیہ ناش کر دیا۔ اللہ نے یہ عذاب ساری رات اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ اس آندھی نے سورہ حاقہ آیت 6-7، اس آندھی نے کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑا، غاروں، پہاڑوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک ہو گئی تھی، اللہ نے ان کے اوپر صرف انگوٹھی جتنی جگہ کے مثل ہوا کھولی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم سے حزیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لے لی تھی، چنانچہ عذاب ان تک نہیں پہنچا اور وہ امن و سکون سے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ قوم عاد ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ اس قوم نے بھی بادل کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ قصص ابن کثیر۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں قوموں کی تباہی کے جو واقعات بیان فرمائے ہیں، ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ بنی نوع انسان اور خاص طور پر امت مسلمہ ان سے سبق حاصل کرے۔ اللہ نے قوم عاد کو طاقت و قوت، مال و دولت، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی، لیکن جب اس نے نافرمانی کی، اپنے نبی کی بات ماننے سے بار بار انکار کیا، تو اللہ نے اسے نیست و نابود کر دیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ قوم پر جب عذاب بھیجنے کا فیصلہ ہوا تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے اہل ایمان ساتھیوں کے ہمراہ اس علاقے سے ہجرت کر گئے۔ ان لوگوں کی نسل سے جو قوم وجود میں آئی وہ سمود کہلائی، لیکن وہ لوگ چونکہ قوم عاد ہی کی نسل سے تھے، اس لیے انہیں عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ہم قوم عاد ثانیہ کی تاریخ اور تقدیر پر بات نہیں کریں گے، وہ ایک الگ قصہ ہے۔ آپ کو قوم عمالقہ کے بارے میں مختصر بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، بنی اسرائیل اور اس کی سرکشی کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ بنی اسرائیل جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے نکل کر صحرائے سینا میں پہنچے تو اس زمانے میں شام و فلسطین کے علاقے میں ایک ظالم قوم عمالقہ کی حکومت تھی۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ ظالم لوگ اپنی عمر پوری کر چکے ہیں، تم ان کے ملک میں داخل ہو جاؤ، تم کو خدا کی مدد حاصل ہوگی اور تم معمولی مقابلے کے بعد ان کے اوپر قبضہ پالو گے۔ مگر بنی اسرائیل پر اس قوم کی ایسی ہیبت طاری تھی کہ وہ ان کے ملک میں داخل ہونے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اللہ سے زیادہ انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی نظر میں ان کی کوئی قیمت نہ رہی۔ اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ دے دیا کہ وہ 40 سال یعنی 1400 قبل مسیح سے 1440 قبل مسیح تک فاران اور شرق اردن کے درمیان صحرا میں بھٹکتے رہیں گے، یہاں تک کہ 20 سال سے لے کر اوپر کی عمر تک کے سارے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ اس دوران ان کی ایک نئی نسل نئے حالات میں پرورش پا کر اٹھے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 40 سال کی صحرائی زندگی میں ان کے تمام بڑی عمر والے مرد ختم ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی نئی نسل نے یوشع بن نون کی قیادت میں شام و فلسطین کو فتح کیا۔ یہ یوشع بن نون ان 2 صالح اسرائیلیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے عمالقہ کے ملک میں داخل ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اگر ہم اس ملک پر حملہ کریں تو ہم کو شکست ہوگی اور اس کے بعد ہمارے بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے، مگر یہی بچے بڑے ہو کر عمالقہ کے ملک میں داخل ہو گئے اور اس پر قبضہ کیا۔ بچوں میں طاقت اس لیے پیدا ہوئی کہ انہوں نے لمبی مدت تک صحرائی زندگی کی مشقتوں کو برداشت کیا تھا۔ بچوں کے باپ جن پرخطر حالات کو اپنے بچوں کے حق میں موت سمجھتے رہے، ان پرخطر حالات کے اندر داخل ہونے میں ان کے بچوں کی زندگی کا راز چھپا ہوا تھا۔ موافق حالات میں جینا بظاہر بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آدمی کے اندر تمام بہترین اوصاف اس وقت پیدا ہوتے ہیں جبکہ اس کے حالات کا مقابلہ کر کے زندہ رہنا پڑے۔ مصر میں بنی اسرائیل صدیوں تک عافیت کی زندگی گزارتے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک مردہ قوم بن گئے، مگر خروج کے بعد ان کو جو صحرائی زندگی حاصل ہوئی اس میں زندگی ان کے لیے سراپا چیلنج تھی۔
ان حالات میں جو لوگ بچپن سے جوانی کی عمر کو پہنچے وہ قدرتی طور پر بالکل دوسری قوم کے لوگ تھے۔ صحرائی حالات نے ان کے اندر سادگی، ہمت، جفاکشی اور حقیقت پسندی پیدا کر دی تھی، اور یہی وہ اوصاف ہیں جو کسی قوم کو زندہ قوم بناتے ہیں۔ کوئی قوم اگر حالات کے نتیجے میں مردہ قوم بن جائے تو اس کو دوبارہ زندہ قوم بنانے کے لیے غیر معمولی حالات میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اوج بن انق کا اس سارے قصے سے کیا تعلق ہے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے لیے ساگوان کی لکڑی کو شام سے لانے والے اوج بن انق قوم عاد میں سے تھا، کیونکہ وہ اتنا طویل العمر بتایا جاتا ہے کہ اس کی عمر 3000 سے لے کر 3500 سال تک بتائی جاتی ہے۔ اس طویل العمری ہی کے باعث وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اپنے انجام تک پہنچنے زندہ رہا ہوگا۔ اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ قوم عاد بھی بہت قد و قامت والی اور طویل العمر قوم تھی جن کو موت نہیں آتی تھی، اس لیے قیاس یہ کیا جاتا ہے کہ اوج بن انق کا تعلق قوم عاد سے تھا، اور اس کا معرکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور ان کی قوم کے ساتھ قوم عمالقہ کے علاقے میں ہوا تھا، جو خود بھی بہت ظالم و جابر قوم تھی، اور اوج بن انق میں بھی یہی صفات پائی جاتی تھی۔ سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو، تو جب اس نے تم میں انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ تسلسل انبیاء، نسل انسانی پہ اللہ کی رحمت، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی جو نعمت یاد دلا کر اس کی اطاعت کی طرف مائل کیا تھا، اس کا بیان ہو رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بعد سے انہی کی نسل میں نبوت رہی۔ یہ سب انبیاء علیہ السلام تمہیں دعوت و توحید و اتباع دیتے رہے۔ یہ سلسلہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پر ختم ہوا، پھر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کاملہ عطا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جو اپنے سے پہلے کے تمام رسولوں اور نبیوں سے افضل تھے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نازل فرمائے، اور تمہیں اس نے بادشاہ بنا دیا، یعنی خادم دیے، بیویاں دی، گھر بار دیا، اور اس وقت جتنے لوگ تھے ان سب سے زیادہ نعمتیں عطا فرمائی۔ یہ لوگ اتنا پانے کے بعد بادشاہ کہلانے لگتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب، حکم، نبوت، پاکیزہ روزیاں اور سب پر فضیلت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے مشرکوں کی دیکھا دیکھی اللہ بنانے کو کہا تو اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے فضل بیان کرتے ہوئے یہی فرمایا تھا کہ اس نے تمہیں تمام جہان پر فضیلت دے رکھی ہے، مطلب سب جگہ یہی ہے کہ اس وقت کے تمام لوگوں پر، کیونکہ یہ ثابت شدہ امر ہے کہ یہ امت ان سے افضل ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بنو اسرائیل کے ساتھ اس فضیلت میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شامل کر کے خطاب کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعض امور میں کہ انہیں فی الواقع علی الطلاق فضیلت دی گئی تھی، جیسے من و سلوہ کا اترنا، بادلوں سے سایہ مہیا کرنا وغیرہ، جو خلاف عادت چیزیں تھیں۔ پھر بیان ہوتا ہے کہ بیت المقدس دراصل ان کے دادا یعقوب کے زمانے میں انہی کے قبضے میں تھا، اور جب وہ ماں اپنے اہل و عیال کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر چلے گئے تو یہاں عمالقہ قوم اس پر قبضہ جما بیٹھی۔ وہ بڑے مضبوط ہاتھ پیروں کی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ تم ان سے جہاد کرو، اللہ تمہیں ان پر غالب کرے گا اور یہاں کا قبضہ پھر تمہیں مل جائے گا۔ لیکن یہ نامردی دکھاتے ہیں اور بزدلی سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ان کی سزا میں انہیں 40 سال تک وادی طیہ میں حیران و سرگرداں خانہ بدوشی میں رہنا پڑتا ہے۔ مقدسہ سے مراد پاک ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وادی طور اور اس کے پاس کی زمین کا ذکر ہے۔ ایک روایت میں اریحا کا ذکر ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ نہ تو اریحا کا فتح کرنا مقصود تھا، نہ وہ ان کے راستے میں تھا، کیونکہ وہ فرعون کی ہلاکت کے بعد مصر کے شہروں سے آ رہے تھے اور بیت المقدس جا رہے تھے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مشہور شہر جو طور کی طرف بیت المقدس کے مشرقی رخ پر تھا، اللہ نے اسے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ مطلب یہ کہ تمہارے باپ اسرائیل سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تیری اولاد کے بال ایمان لوگوں کے ورثے میں آئے گا۔ تم اپنی پیٹھوں سے مرتد نہ ہو جاؤ، یعنی جہاد سے منہ پھیر کر تھک کر نہ بیٹھ جاؤ، ورنہ زبردست نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ جس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ جس شہر میں جانے اور جن شہریوں سے جہاد کرنے کے لیے آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ بہت طاقتور، قوی اور جنگجو ہیں، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب تک وہ وہاں موجود ہیں ہم اس شہر میں نہیں جا سکتے۔
ہاں اگر وہ لوگ وہاں سے نکل جائیں تو ہم چلے جائیں گے، ورنہ آپ کے حکم کی تعمیل ہماری طاقت سے باہر ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اریحا کے قریب پہنچ گئے تو آپ علیہ السلام نے 12 جاسوس مقرر کیے۔ بنو اسرائیل کے ہر قبیلے میں سے ایک جاسوس لیا تاکہ وہ اریحا میں بھیج کر صحیح خبریں لے آئیں۔ یہ لوگ جب گئے تو ان کی جسامت اور قوت سے خوفزدہ ہو گئے۔ ایک باغ میں یہ سب کے سب تھے۔ اتفاقاً باغ والا پھل توڑنے کے لیے آ گیا۔ وہ پھل توڑتا وہ ان کے قدموں کے نشان ڈھونڈتا ان کے پاس پہنچ گیا اور انہیں بھی پھلوں کے ساتھ ساتھ اپنی گٹھری میں باندھ دیا اور جا کر بادشاہ کے سامنے باغ کے پھل کی گٹھری کھول کر ڈال دی جس میں یہ سب کے سب تھے۔ بادشاہ نے انہیں کہا، اب تو تمہیں ہماری طاقت کا اندازہ ہو گیا ہے، تمہیں قتل نہیں کرتا، جاؤ واپس جاؤ اور اپنے لوگوں سے ہماری قوت بیان کرو۔ چنانچہ انہوں نے جا کر سب حال بیان کیا، جس سے بنو اسرائیل روب میں آ گئے، لیکن اس کی اسناد ٹھیک نہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ ان 12 لوگوں کو ایک شخص نے پکڑ لیا اور اپنی چادر میں گٹھری باندھ کر نہر میں لے گیا اور لوگوں کے سامنے ڈال دیا۔ انہوں نے پوچھا، تم کون لوگ ہو؟ جواب دیا، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہیں، ہم تمہاری خبریں لینے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے ایک انگور ان کو دیا جو ایک شخص کو کافی تھا اور کہا، جاؤ ان سے کہہ دو یہ ہمارے میوے ہیں۔ انہوں نے واپس جا کر قوم سے سب حال کہہ دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جہاد کا اور شہر میں جانے کا حکم دیا تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کا اللہ جانے اور لڑیں، ہم تو یہاں سے ہلنے کے بھی نہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے ایک بانس لے کر ناپا جو 50 یا 55 ہاتھ کا تھا، پھر اسے گاڑ کر فرمایا، ان امالیک کے قد اس قدر لمبے تھے۔ مفسرین نے یہاں پر اسرائیلی روایتیں بہت سی بیان کی ہیں کہ یہ لوگ اس قدر قوی تھے، اتنے موٹے اور لمبے قد کے تھے۔ انہی میں اوج بن انق بھی آدم تھا جس کا قد لمبائی میں یعنی 3333 گز تھا اور چوڑائی اس کے جسم کی 3 گز کی تھی۔ لیکن یہ سب باتیں واہی ہیں، ان کے تو ذکر سے بھی حیا مانے ہیں، پھر یہ صحیح حدیث کے خلاف بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو 60 ہاتھ پیدا کیا تھا، پھر سے آج تک مخلوق کے قد گھٹتے ہی رہے۔ ان اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اوج بن انق کافر تھا اور والد الزنا تھا۔ یہ طوفان نوح میں تھے اور نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں نہ بیٹھا تھا، تاہم پانی اس کے گھٹنوں تک بھی نہ پہنچا تھا۔ یہ بات قرآن احکام کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا یہ مذکور ہے کہ زمین پر ایک کافر بھی نہیں بچنا چاہیے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور یہی ہوا، ہم نے نوح کو اور ان کی کشتی والوں کو نجات دی، پھر باقی کے سب کافروں کو غرق کر دیا۔ خود قرآن میں ہے کہ آج کے دن بجز ان لوگوں کے جن پر رحمت حق ہے کوئی بھی بچنے کا نہیں۔ پھر بھی اسرائیلی روایات میں ہے کہ اوج بن انق بچا رہا تھا۔ بنی اسرائیل جب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے بلکہ ان کے سامنے سخت کلامی اور بے ادبی کرتے تو وہ شخص جن پر اللہ کا انعام و اکرام تھا وہ انہیں سمجھاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، وہ ڈرتے تھے کہ بنی اسرائیل کی اس سرکشی سے کہیں عذاب الہی نہ آ جائے۔ اس سے مراد یہ ہے ان دونوں بزرگوں کی قوم میں عظمت و عزت تھی۔ ایک کا نام یوشع بن نون تھا، دوسرے کا نام کالب بن یوفا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو گے، اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان دشمنوں پر غالب کر دے گا اور وہ تمہاری مدد کو تائید کرے گا اور تم اس شہر میں غلبے کے ساتھ پہنچ جاؤ گے۔ تم دروازے تک تو چلو، یقین مانو کہ غلبہ تمہارا ہی ہے۔ لیکن ان نامرادوں نے اپنا پہلا جواب اور مضبوط کر دیا اور کہا کہ اس جبار قوم کی موجودگی میں ہمارا ایک قدم بڑھانا بھی ناممکن ہے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے دیکھ کر بہت سمجھایا، یہاں تک کہ ان کے سامنے بڑی عاجزی، لیکن وہ نہ گئے۔ یہ حال دیکھ کر یوشع اور کالب نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور انہیں بہت کچھ ملامت کی، لیکن یہ بدنصیب اور اکڑ گئے۔ بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان دونوں بزرگوں کو انہوں نے پتھروں سے شہید کر دیا۔ ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو گیا اور بے طرح مخالفت رسول علیہ السلام پر تل گئے۔ ان کے اس حال کو سامنے رکھ کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حال کو دیکھیے کہ جب 900 یا 1000 کافر اپنے قافلے کو بچانے کے لیے چلے، قافلہ تو دوسرے راستے سے نکل گیا، لیکن انہیں اپنی طاقت و قوت کے گھمنڈ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچائے بغیر واپس جانا پڑا۔ اپنی امیدوں پر پانی پھیرنا سمجھ کر اسلام اور مسلمانوں کو کچل ڈالنے کے ارادے سے مدینہ کا رخ کیا۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ حالات معلوم ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہا کہ بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ان سب سے خوش رہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اپنے مال،
اپنی جانیں اور اپنے اہل و عیال سب کو ہیج سمجھا، نہ کفار کے غلبے کو دیکھا، نہ اسباب پر نظر ڈالی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر قربان ہیں۔ سب سے پہلے صدیق رضی اللہ عنہ نے اس قسم کی گفتگو کی، پھر مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کئی ایک نے اس قسم کی تقریر کی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور بھی کوئی شخص اپنا ارادہ ظاہر کرنا چاہے تو کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد اس سے یہ تھا کہ انصار کا دلی ارادہ معلوم کریں، اس لیے کہ یہ جگہ انہی کی تھی اور تعداد میں بھی یہ مہاجرین سے زیادہ تھے۔ اس پر سیدنا سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ عنہم انصار کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ ہماری منشا معلوم کرنے کا ہے۔ سنیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم اس اللہ کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سمندر کے کنارے کھڑا کر کے فرمائیں کہ اس میں کود جاؤ تو بغیر کسی پس و پیش کے اس میں کود جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیں گے کہ ہم میں سے ایک بھی نہ ہوگا جو کنارے پر کھڑا رہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں شوق سے لے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیں گے کہ ہم لڑائی میں صبر و ثابت قدمی دکھانے والے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان لیں گے کہ ہم اللہ کی ملاقات کو سچ جاننے والے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لیجئے، کھڑے ہو جائیے، ہمیں دیکھ کر ہماری بہادری اور استقلال کو دیکھ کر انشاءاللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انصار کی یہ باتیں پہلے ہی بہت بھلی معلوم ہوئی رضی اللہ عنہم۔ صحیح مسلم 1779۔ ایک روایت میں ہے کہ بدر کی لڑائی کے موقع پر آپ نے مسلمانوں سے مشورہ لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ کہا، پھر انصاریوں نے کہا کہ اگر آپ ہماری سننا چاہتے ہیں تو سنیے، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں جو کہہ دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا اللہ جا کر لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہمارا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد لے کر جہاد کے لیے چلیے، ہم جان و مال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ مسند احمد۔ مقداد انصاری رضی اللہ عنہ نے بھی کھڑے ہو کر یہی فرمایا تھا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ کے اس قول سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑائی کے وقت دیکھ لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہم ہی ہوں گے۔ ایک روایت میں سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ کا یہ قول حدیبیہ کے دن مروی ہے، جبکہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرے کے لیے بیت اللہ شریف جاتے ہوئے رستے میں روکا اور قربانی کے جانور بھی ذبح کی جگہ نہ پہنچ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو اپنے قربانی کے جانور کو لے کر بیت اللہ پہنچ کر قربان کرنا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم اصحاب موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں کہ انہوں نے اپنے نبی کریم علیہ السلام سے کہہ دیا کہ آپ اور آپ کا اللہ جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چلیے، اللہ کی مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اور ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہیں۔ یہ سن کر اصحاب رضی اللہ عنہم نے بھی اسی طرح جانثاروں کے وعدے کرنا شروع کر دیے۔ بس اگر اس روایت سے حدیبیہ کا ذکر محفوظ ہو تو ہو سکتا ہے کہ بدر والے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو اور حدیبیہ والے دن بھی یہی فرمایا ہو، واللہ اعلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی امت کا یہ جواب سن کر ان پر بہت غصہ آیا اور اللہ کے سامنے ان سے بیزاری کا اظہار کیا کہ رب العالمین، مجھے تو اپنی جان پر اور اپنے بھائی پر اختیار ہے، تو میرے اور میری قوم کے ان فاسقوں کے درمیان فیصلہ فرما۔ جناب باری تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور فرمایا، اب 40 سال تک یہاں سے جا نہیں سکتے، وادی طیہ میں حیران و سرگردہ گھومتے پھرتے رہیں گے، کسی طرح اس کی حدود سے باہر نہیں جا سکتے۔ یہاں انہوں نے عجیب و غریب خلاف عادات امور دیکھے، مثلا ابر کا سایہ ان پر ہونا، من و سلوہ کا اترنا، ایک ٹھوس پتھر سے جو ان کے ساتھ تھا پانی کا نکلنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر ایک لکڑی ماری تو فوراً ہی اس سے 12 چشمے پانی کے جاری ہو گئے اور ہر قبیلے کی طرف ایک چشمہ بہ نکلا۔ اس کے سوا اور بھی بہت سے معجزے بنو اسرائیل نے وہاں پر دیکھے، یہیں تورات اتری، یہیں احکام الہی نازل ہوئے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی میدان میں 40 سال تک یہ گھومتے پھرے، لیکن کوئی راہ وہاں سے گزر جانے والی انہیں نہ ملی۔ ہاں، ابر کا سایہ ان پر کر دیا گیا اور من و سلوہ اتار دیا گیا۔
فتون کی مطول حدیث میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ سب مروی ہے۔ پھر ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ ان کے 3 سال بعد کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام بھی انتقال فرما گئے۔ پھر آپ علیہ السلام کے خلیفہ یوشع بن نون علیہ السلام نبی بنائے گئے۔ اسی اسنا میں بہت سے بنی اسرائیل مرا چکے تھے، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ صرف یوشع اور کالب بھی باقی رہے تھے۔ اس 40 سالہ مدت کے گزر جانے کے بعد جو باقی تھے انہیں لے کر یوشع بن نون علیہ السلام نکلے اور دوسرے پہاڑ سے بھی باقی بنو اسرائیل اور ان کے ساتھی ہو لیے۔ آپ علیہ السلام نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ جمعے کے دن عصر کے بعد جبکہ فتح کا وقت آ پہنچا، دشمنوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اتنے میں سورج ڈوبنے لگا، اور سورج ڈوبنے کے بعد ہفتے کی تعظیم کی وجہ سے لڑائی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے سورج تو بھی اللہ کا غلام ہے اور میں بھی اللہ کا محکوم ہوں، اے اللہ اسے ذرا سی دیر روک دے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے سورج رک گیا اور آپ علیہ السلام نے دل جمعی کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو کہہ دو کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے جائیں اور حتہ کہیں، یعنی یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کو بدل دیا، رانوں پر گھسٹتے ہوئے زبان پر ہبت الفشورا کہتے ہوئے شہر میں گئے، اور بنی اسرائیل کی یہ جماعت 40 برس تک اسی میدان طیہ میں سرگردہ رہی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ نکلے اور بیت المقدس فتح کیا۔ اس کی دلیل اگلے علماء یہود کا اجماع ہے کہ اوج بن انق کو کلیم اللہ علیہ السلام نے ہی قتل کیا ہے۔ اگر اس کا قتل امالیک کی جنگ سے پہلے کا ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ بنی اسرائیل جنگ امالیک کا انکار کر بیٹھتے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ واقعہ طیہ سے چھوٹنے کے بعد کا ہے۔ علماء یہود کا بھی اس پر اجماع ہے کہ بلعام بن باورا نے قوم امالیک کے جباروں کی اعانت کی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام پر بد دعا کی۔ یہ واقعہ بھی اسی میدان کی قید سے چھوٹنے کے بعد کا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے تو جباروں کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سے کوئی ڈر نہ تھا۔ ابن جریر کی یہی دلیل ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا 10 ہاتھ کا تھا اور آپ علیہ السلام کا قد بھی 10 ہاتھ کا تھا، اور 10 ہاتھ زمین سے اچھل کر آپ علیہ السلام نے اوج بن انق کو وہ عصا مارا تھا جو اس کے ٹخنے پر لگا اور وہ مر گیا۔ اس کے جثے سے نیل کا پل بنایا گیا جس پر سے سال بھر تک اہل نیل آتے جاتے رہے۔ نوح بکالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا تخت 3 گز کا تھا۔ اگر اوج بن انق کو دیگر روایات کے مطابق دیکھا جائے تو اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ طوفان نوح میں اوج بن انق کے علاوہ کوئی بھی غرق ہونے سے بچ نہ سکا، ماں سوائے جو لوگ کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے۔ اس کی نجات کا سبب یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت تھی، مگر اس کو اٹھا کر لانا ممکن نہ تھا۔ اوج بن انق وہ لکڑی شام سے اٹھا کر لایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو قبول کیا اور اسے غرق ہونے سے نجات دی۔ بعد از جب فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل کی قوم کو اس کے ظلم و جبر سے نجات پا گئی تو اس کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملک شام کی سرزمین میں ظالم لوگوں کو نکال دو اور خدا کی راہ میں دشمنوں سے جہاد کرو، اور اپنی قوم میں سے 12 افراد کو 12 قبیلوں پر سردار مقرر کرو تاکہ یہ اپنے سرداروں کے تابع رہیں اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتے رہیں۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد کے لیے اپنے سرداروں اور قوم کے ساتھ جب کنعان کے مقام پر پہنچے تو اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے ظالم لوگوں کے حالات معلوم کریں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور وہاں کے حالات معلوم کیے تو انہوں نے وہاں کے ایک بہت بڑے قد و قامت والے انسان کو دیکھا جس کا نام اوج بن انق تھا۔ اوج بن آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔ اس کی عمر 3500 سال تھی۔ اس کی ماں کا نام صفورہ اور باپ کا نام انق تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام میں سے یہی شخص بچا تھا۔ اپنے طویل قد کی وجہ سے یہ شخص سمندر میں کھڑا ہوتا تو پانی اس کے ٹخنوں تک ہوتا تھا۔ اوج بن انق سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر آسمان کی طرف کرتا اور سورج کی تپش سے مچھلیاں بھون کر کھاتا تھا۔ اوج بن انق نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو ان سے معلوم کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو۔ ان سرداروں نے جب اپنا حال بیان کیا تو اس نے ان سب کو پکڑ لیا اور اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے لے گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر انہیں زمین پر رکھ دیا اور انہیں چونٹی کی طرح پاؤں سے مسلنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا، ان کو چھوڑ دو، یہ کمزور اور ناتواں ہیں، خود بخود چلے جائیں گے، تجھ کو انہیں مارنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ پس یہ سردار ظالموں اور جابروں کی کثرت سے ڈر گئے۔ واپس آ کر انہوں نے ملک شام کی ساری باتیں اور دشمن کی قوت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گوش گزار کی اور بیان کیا کہ وہاں کے پھل بہت بڑے ہیں،
اگر ایک دانہ انار کا نکالیں تو ایک آدمی سیر ہو جائے، اور اگر انگور کا ایک دانہ کھایا جائے تو پھر دوسرا دانہ نہ کھایا جائے گا۔ جو نشانی اور پھل فروٹ لائے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سرداروں سے کہا کہ یہ باتیں اپنے قوم کے لوگوں کو مت بتانا کہ دشمن کی قوت کتنی ہے، کیونکہ یہ لوگ تو پہلے ہی بزدل ہیں اور جہاد سے بھاگ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر 12 سرداروں میں سے صرف 2 سردار اپنے وعدے پر قائم رہے، باقی 10 سرداروں نے عہد شکنی کی اور قوم کے لوگوں کو وہاں کا سارا ماجرا اور اوج بن انق کے ہاتھوں پکڑے جانے کا واقعہ بھی بیان کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سارا واقعہ سنا تو ڈر کر جہاد سے کترانے لگے اور مصر واپس جانے کی تیاری میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے لوگو، تم جہاد سے مت گھبراؤ اور جہاد سے مت بھاگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ تو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 2 سردار یوشع بن نون اور کلات بن قتادہ اپنے وعدے پر قائم رہے اور اپنی قوم سے کہنے لگے، اے قوم، ٹھہر جاؤ اور جہاد کرو، اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تم کو ضرور فتح دے گا اور ان کو ہلاک کرے گا، جس طرح فرعون کو ہلاک کیا تھا۔ جب تم لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ قوم نے کہا، ہم ساری عمر وہاں نہیں جائیں گے۔ اے موسیٰ، تو جان اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی، جس کی وجہ سے شام کی فتح میں 40 سال کی تاخیر ہوئی۔ اس مدت میں بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ جنگلوں میں بھٹکتے رہے۔ دوسری طرف جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں اپنا عصا لیے حضرت ہارون علیہ السلام کے ہمراہ ملک شام روانہ ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باغی قوم نے بنی اسرائیل سے مصر واپس جانے کا ارادہ کیا۔ تمام رات چلتے رہے، مگر جب صبح ہوئی تو دیکھا جہاں سے روانہ ہوئے تھے اب تک وہیں پر موجود ہیں۔ وہ سمجھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یہ حال ہوا ہے۔ تب یوشع بن نون نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو اور استغفار پڑھو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام شام فتح کر کے واپس نہ آ جائیں۔ بنی اسرائیل کی قوم کے 6 لاکھ افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے 40 سال تک اس جگہ سے نکل نہ سکے۔ اس جگہ کا نام تیہ ہے، جو فلسطین، اردن اور مصر کے درمیان ایک میدانی علاقہ ہے۔ غرض کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اوج بن انق کے شہر کے نزدیک پہنچے تو لوگوں کی ہیبت ناک شکلیں دیکھ کر ڈرے اور اللہ سے مدد مانگ کر آگے بڑھے۔ جب اوج بن انق نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ پکڑ کر چونٹی کی طرح مسل دے اور کہنے لگا، تو بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو اس کی فوج کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد 70 فٹ تھا اور انہوں نے 70 فٹ اچھل کر اپنا عصا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھا، اوج بن انق کے ٹخنے پر مارا، جس سے وہ گر کر ہلاک ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اوج بن انق کی لاش 40 سال تک وہیں پڑی رہی۔ اس عرصے میں اس کا جسم گل گیا اور صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون جہاد سے سرخرو ہو کر واپس لوٹے، اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک عرصے تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام دیتا رہا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ آخر میں پیارے دوستو، ہم نے ہر ویڈیو کے اختتام پر ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کریم اس کی تقدیر کو بدل دے گا۔ پہلے میرے تمام ساتھی، مائیں، بہنیں سب مل کر میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں اور کثرت کے ساتھ کمنٹس میں آمین لکھیں۔ اللہ اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تقدیر بدل دے گا۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے، ہم تیرے خطا کار بندے، ہم تیرے عاجز بندے،
तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरे आगे दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं। हमारी खताओं को मुआफ फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा। ऐ अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा छोटे बड़े सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की तुझसे मुआफी मांगते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल कर ले। ऐ पाक परवरदिगार, हम सबको सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे, हम सबको इस्लाम पर इस्तकामत नसीब फरमा दे, हमें कामिल और पुख्ता ईमान वाला बना। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। ऐ अल्लाह, हमारे दीन इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुसलमानों को दीन और दुनिया में इज्जत अता फरमा। ऐ अर्शे मौला के मालिक, ऐ हिकमत वाले, ऐ कायनात के रब, हमारे दिलों को गुमराह होने से बचा, जिस तरह से पहली कौमें गुमराह हुई हैं और जिस तरह से पहली कौमों ने अपने अंबिया की नाफरमानी की है। ऐ अल्लाह, तू हमें ऐसी नाफरमानी से बचा। ऐ अल्लाह, तू हमें उन अजाबों से बचा जो तूने पिछली कौमों पर नाजिल किए हैं। ऐ अल्लाह, तू हमें उन तमाम गुनाहों से बचा जिन गुनाहों में पिछली कौमें मुब्तला हुई हैं। ऐ मौलाए करीम, तू हमारी हिफाजत फरमा हर उस फेल से जो तेरी नाराजगी और तेरे गजब का सबब बना। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगी को अपनी चाहत के मुताबिक ढाल दे, हमें सिर्फ और सिर्फ नेकी की तौफीक अता फरमा, हम नेकी की बातों को सुनने वाले बन जाएं और उन पर अमल करने वाले बन जाएं, और नेकी की बातों को फैलाने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, ये दौर फितने का दौर है, उम्मत के अंदर हर तरह के गुनाह पाए जाते हैं, तो हमारे हाल पर रहम फरमा और हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तू करीम है, तू रहीम है, तू रहमान है, तू गफूर रहीम है, तो हमारे गुज़िश्ता गुनाहों को मुआफ फरमा दे और आइंदा के लिए हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे तन मन, हमारे दिल को, दिमाग को, रूह को, जिस्म को पाकीज़ा बना दे, हमारे दिलों पर लगे जंग को, हमारे दिलों पर जमी गंदगी और मैल को अपनी रहमत से धो डाल। ऐ अल्लाह, हमें अपने अजाब और रुसवाई से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों की अफलास, सुस्ती और गफलत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस्लाम का बोल बाला फरमा, इस्लाम का झंडा बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह, कुल उम्मत मोहम्मदिया को हशर की रुसवाई से पनाह इनायत फरमा। ऐ अल्लाह, हमसे राजी हो जा, हमें शैतान और नफ्स के शर से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे कदमों को सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने वाला बना दे, हम पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा और अपने कहर और गजब से बचा ले। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों की सोहबत अता फरमा जो कि तेरे पसंदीदा बंदे हों और हमें तुझसे करीब कर दें, जो तेरी याद दिलाते रहें और हमारे ईमान में इजाफे का सबब बने, और हमारी नेकी के सफर की मंजिल जन्नत हो और तेरी रजा का हुसूल हो। ऐ अल्लाह, हमें वो ताकत ना दे जिससे हम दूसरों को कमजोर कर दें, हमें वो दौलत ना दे जिसकी खातिर हम दूसरों को गरीब समझें, हमें वो इल्म ना दे जिसे हम अपने सीने में छुपा कर रखें, हमें वो बुलंदी ना दे कि हमें पस्ती में कुछ नजर ना आए, हमें वो सब कुछ दे जो हम दूसरों में बांट सकें और सबके बराबर हो जाएं। ऐ पाक परवरदिगार, कोई काम आसान नहीं मगर तू जिसे आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। या अल्लाह, जितने भी मुसलमान बहन भाई मुश्किल में हैं, उनकी मुश्किलात को आसान फरमा दे। या अल्लाह, हमें कभी भी किसी भी हालात में, मुश्किलों और परेशानियों में, खुशियों में, राहतों में कभी भी अकेला मत छोड़ना। ऐ पाक परवरदिगार, हमारी कोशिश यही है कि हम नेकी की बात को फैलाएं ताकि तमाम इंसान इन गुनाहों से खुद को बचा सके जिन गुनाहों की वजह से गुज़िश्ता कौमों पर अजाब नाजिल हुए। ऐ मौलाए करीम, नेकी की इन बातों को फैलाने में तू हमारी मदद और नुसरत फरमा और हमें नेकी की बातों को फैलाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, नेकी की बातों को फैलाने की हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा और हमारी इस काविश को हमारी निजात का जरिया बना। या अल्लाह, हमारी इन तमाम हाजात को
ہماری ان تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما. ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری جھولی کو بھر دینا. اے تمام جہانوں کے مالک، دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا. آمین 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 یا رب العالمین.